यस कम इन। दरवाजे पर नजर जमाए वो गोया हुई, जहाँ से इजाज़त मिलने पर एक नर्स दाखिल हुई। डॉक्टर हुरैन, डॉक्टर स्मिथ इज कॉलिंग यू इन रूम नंबर 6। नर्स में हाथ में एक फाइल पकड़े हुए कहा, व्हाट? ओके, आई एम कमिंग। हाथ से दस्ताने उतारते हुए बोली। पहले तो उसे काफ़ी हैरत हुई क्योंकि वो अभी अपने ऑपरेशन थिएटर से आई थी और अब फिर किसी मरीज को देखना था। लेकिन वो इनकार नहीं करना चाहती थी, इसीलिए हमें भर ली। लेकिन बार बार इसका ध्यान जामिन की तरफ जा रहा था। कभी मुझे सुकून से जीने ना देना, वो खुद से मुखातिब हुई थी। रूम नंबर 7 तक पहुंचते ही पीछे चलती नर्स ने इसे बताया कि कोई मरीज है जिसको गोली लगी है और खून काफ़ी बह चुका है, लेकिन वो किसी से ट्रीटमेंट नहीं ले रहा। फीमेल डॉक्टर को तो बिल्कुल पास आने नहीं दे रहा, जबकि मेल डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, और डॉक्टर हुरैन को बुलाने का कहा है। यह सुनकर हुरैन को काफ़ी हैरत हुई थी, लेकिन वो अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि वो कौन है। आप? सामने स्ट्रेचर पर जामिन लेटा हुआ था। इसके दाएं कंधे से खून बह रहा था। इसकी शर्ट पर काफ़ी खून लगा हुआ था। जामिन को ऐसे खून में लथपथ देखकर हुरैन काफ़ी शॉक्ड हुई। अभी चंद घंटे पहले ही तो वो बिल्कुल ठीक था, अभी ये क्या हो गया? वो बेख्तियार जामिन की जाने बढ़ी थी। अब जामिन भी हुरैन की तरफ मुतवज्जा हो गया। हुरैन के चेहरे पे अपने लिए परेशानी देखकर जामिन की आंखें चमक उठी। हुरैन ने जल्दी से कुछ भी सोचे समझे बगैर जामिन का ट्रीटमेंट शुरू किया। जामिन बस हनोज हुरैन को देख रहा था, जो एक काबिल डॉक्टर की तरह उसको ट्रीट कर रही थी। हुरैन के जाने के बाद जब जामिन हुरैन का पीछा कर रहा था तो रास्ते में किसी ने इस पर हमला किया, लेकिन जामिन ने इस हमले का भरपूर जवाब दिया। इनमें से किसी ने जामिन के बाएं कंधे पर गोली मारी थी। जामिन के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन गोली लगने के बावजूद उसने उन लोगों की दुर्घट बना डाली। और फिर अली को कॉल की। जामिन के कुछ बोलने से पहले अली ने जो बात उसे बताई, उसे सुनकर जामिन के चेहरे पर इतनी तकलीफ में भी मुस्कुराहट आ गई और उसके लब हिले थे। डॉक्टर हुरैन। आज उसकी नाइट ड्यूटी थी। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। वो आज भी हमेशा की तरह शर्ट और ट्राउज़र में सर पर हिजाब लपेटे हुए थे। मेहरून शर्ट पर उसने लैब कोट पहन रखा था। चेहरा मेकअप से पाक था, या शायद उसको ज़रूरत ही ना थी। इसका गोरा गोरा शफाफ चेहरा, इस पर बुला की मासूमियत, गुलाबी होंठ, आंखें ज़्यादा बड़ी न थीं लेकिन पलकें घनी थीं। वो बिलाशुबा बेहद हसीन थी। उम्र 23 साल के करीब थी, लेकिन आज भी उसे 16 साल की हुरैन की तरह उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। शहर में हुस्न भरा पड़ा है, लेकिन ऐसी मासूमियत किसी लड़की के चेहरे पर कम ही मिलती है। कई लोग उसकी मासूमियत की वजह से उसके साथ मुखलिस थे, जिनमें से उसके साथी डॉक्टर, साथ काम करने वाला अमला शामिल था। लेकिन कई लोगों ने उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन हुरैन हर वक्त खुद को हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रखती थी। कुछ देर पहले उसने और एक मेल डॉक्टर ने जामिन का ऑपरेशन किया था, जिस दौरान उसके कंधे पर लगी हुई गोली निकाली गई, और अब जामिन दवाइयों के ज़रिए से सो रहा था। वो उसके पास खड़ी सीने पर बाजू बांधे उस जामिन को बगौर देख रही थी। वो आज अपने सामने लेटे हुए जामिन शाह का 6 साल पहले वो जामिन शाह से मुवाजना कर रही थी। जामिन का रंग पहले भी गोरा था, लेकिन हुरैन को उसके चेहरे पे अब एक अलग चमक दिखी थी। पहले इसकी दाढ़ी छोटी थी, लेकिन अब कुछ बड़ी थी। पहले इसके होंठ सुरमई थे, जो कि शायद स्मोकिंग की वजह से थे, लेकिन अब इसके होंठ हल्के गुलाबी थे। क्या जामिन शाह ने सिगरेट पीना छोड़ दी? हाँ, लेकिन आंखों के गिर्द हल्के थे। सेहत उसकी पहले जैसी ही थी, कसमसाया सा जिस्म। बिलाशुबा वो एक भरपूर मर्द था। अभी इसके दाएं कंधे पर पट्टी थी। इसके चेहरे पर बेहोशी में भी दर्द के आसार थे। इसकी वजह वो खुद था। अगर वक्त पर ट्रीटमेंट ले लेता तो इतनी तकलीफ बर्दाश्त न करनी पड़ती, लेकिन वो बज़िद था कि डॉक्टर हुरैन से ही ट्रीटमेंट लेगा। वो 6 साल पहले भी ऐसे सोए हुए जामिन को देखती रहती थी। हाँ, ये अलग बात है कि जब वो मुकम्मल होश में होता था तो हुरैन की नज़रें उठती ही नहीं थी उसके सामने। अभी वो जामिन को देखने में मगन थी कि दरवाज़े खुलने पर वो मुड़ी और आने वाले को देखा। वो किसी नर्स की आमद की तवक्का कर रही थी, लेकिन अली को अपने सामने देखकर एक लकीर उसके माथे पर पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं अली, इंस्पेक्टर अली, जामिन का दोस्त। 6 साल पहले वो आंटी ने मिलवाया था, शायद आपको याद हो। अली जब कमरे में आया तो हुरैन को देखकर हैरत ज़दा हुआ, फिर जल्दी से एक ट्रांस में बोलता गया। जामिन के ऑपरेशन के दौरान वो हॉस्पिटल आया था, लेकिन केस के सिलसिले की वजह से वो किसी ज़रूरी काम से चला गया और अब काम निपटा कर फ़ौरन हॉस्पिटल आया। ओह, वालेकुम सलाम जी, पहचान लिया। हुरैन को चंद लम्हे लगे थे पहचानने में। बड़ी मामा के बाद वो अली था जिसने उसे हवेली से निकलने में मदद की थी। कैसा है जामिन? हुरैन के जवाब पर उसने जामिन को देखते हुए हुरैन से उसका हाल पूछा। डोंट वरी, नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, हुरैन ने पेशावराना अंदाज में कहा और बाहर जाने लगी। एक्सक्यूज़ मी भाभी। हुरैन जाने के लिए मुड़ी थी कि अली ने इसे नहायत अदब से पुकारा, तो हुरैन अब सवालिया नज़रों से उसको देखने लगी। बहुत अच्छा लगा भाभी आपको इतना स्ट्रांग देखकर।
جب پتہ چلا کہ آپ ڈاکٹر ہیں بہت خوشی ہوئی۔ علی کے لہجے میں حورین کے لیے بہت احترام تھا۔ وہ بس علی کی بات پر مسکرائی تھی۔ بھابھی، میں زامن کا بچپن کا دوست ہوں۔ میں نے کبھی اسے اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا جب وہ عرش سے پہلی بار ملا۔ عرش بہت پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ ایک بات کے لیے آپ کا اور عرش کا شکر گزار ہوں میں۔ علی نے لیٹے ہوئے زامن کو دیکھتے ہوئے کہا، کس بات کے لیے؟ حورین نے علی کی ہر بات نظر انداز کی تھی اور خود بھی اب زامن کو دیکھ رہی تھی۔ زامن نے کافی عرصے پہلے جاب چھوڑ دی تھی۔ وہ کہتا تھا وہ اس جاب کے اس عہدے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے اور ڈی ایس پی سر نے بہت سمجھایا لیکن زامن کی ضد کا پکا ہے۔ لیکن عرش سے ملاقات کے بعد اس نے خود دوبارہ جوائننگ کا کہا۔ آپ یقین کریں بہت خوشی ہوئی تھی مجھے۔ علی زامن کو دیکھتے ہوئے حورین کو بتا رہا تھا، ان کو گولی کیسے لگی؟ حورین علی سے کم ہی بات کر رہی تھی کیونکہ کسی بھی مرد سے وہ کم بات کرتی تھی۔ اپنے میل ڈاکٹر سے بھی بس کام کی بات کرتی۔ علی کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے احترام دیکھا تھا۔ میں یہاں ایک کیس کے سلسلے میں آیا ہوں۔ ایک بہت بڑا کرمنل ہے یہاں آیا ہے، جیل سے بھاگ کر۔ لیکن زامن یہاں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا، اور ایس پی زامن شاہ کو کون مجرم نہیں جانتا۔ اس مجرم نے سمجھا زامن اور میں دونوں اس کے پیچھے آئی ہوں، اس لیے اس نے زامن پر قاتلانہ حملہ کروا دیا۔ علی نے اسے تفصیلاً بتایا۔ یو مین زامن کو خطرہ ہے؟ پریشانی حورین کے چہرے سے عیاں تھی۔ جی ہے تو صحیح، لیکن زامن کے لیے یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے۔ اس کو اکثر ایسے خطرناک کیس ہی ملتے ہیں۔ علی ایسے کہہ رہا تھا جیسے کوئی پرانی بات ہو۔ وٹ یو مین؟ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ گولی سینے پہ لگ جاتی تو؟ اور اتنی دیر ہو گئی تھی جب آپریشن ہوا ان کا۔ زہر اگر پھیل جاتا تو؟ بہت کیئر لیس ہیں آپ کے دوست۔ اگر اس کرمنل نے پھر سے اٹیک کیا ان پہ تو؟ حورین بہت کچھ بول گئی تھی جس کا اس کے بعد میں احساس ہوا۔ آپ فکر نہیں کریں بھابھی، زامن ہینڈل کر لے گا انہیں۔ ابھی وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن اب وہ پلاننگ کے مطابق قدم اٹھائے گا۔ حورین کو زامن کی فکر کرتا دیکھ علی کو اچھا لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ ٹیک کیئر آف ہم۔ علی کے مسکرانے پر اسے سمجھ آیا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول رہی ہے، اس لیے بات ختم کرتے ہوئے گیا ہوئی اور وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے علی مسکرانے لگا۔ صبح ہو چکی تھی اور زامن شاہ کو ہوش آ گیا تھا۔ علی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس دوران ایک ڈاکٹر زامن کو چیک کر کے گیا، لیکن جس کا اسے انتظار تھا وہ نہیں آئی تھی۔ زامن کی بے چینی کے پیش نظر علی نے ایک نرس سے حورین کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر حورین کی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، وہ گھر جا چکی ہیں۔ نرس کا جواب سن کر زامن مایوس ہو گیا۔ مایوس نہ ہو یار، جانتا ہے رات جب میں آیا تو حورین بھابھی تیرے پاس تھی۔ زامن کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر علی نے اسے بتایا، تو سچ کہہ رہا ہے نا؟ زامن نے تصدیق کرنی چاہی، اسے یقین نہ آیا تھا۔ ہاں یار، میں جھوٹ کیوں بولوں گا بھلا؟ علی نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، ماما سے بات ہوئی تیری؟ میرا تو پوچھ رہی ہوں گی۔ زامن نے 2 دن سے ان سے مصروف ہو رہنے کی وجہ سے بات نہ کی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی ماما پریشان ہوں گی۔ یار میں نے تجھے یہی کہنا تھا، رات کو اماں کی کال آئی تھی، آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں جتنی جلدی ہو سکے پاکستان جانا ہوگا۔ ویسے بھی وہ اشرف اور اس کا بھائی تیرے حملے کے بعد بھاگ گئے ہیں یہاں سے، اس لیے۔ کیا مطلب؟ ماما کو کیا ہوا؟ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی یہ بات؟ علی مجھے حورین کے پاس جانا ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ زامن نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ڈرپ اپنے ہاتھ سے اتار چکا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گیا تو؟ چپ کر کے بیٹھ یہیں پہ، تجھے ابھی ریسٹ کی ضرورت ہے، اور یہ تو نے کیا کیا؟ علی اس کے پاگل پن حیران ہوا تھا اور بولا، لیکن زامن شاہ اگلے ہی پل روم سے نکل گیا۔ علی پیچھے سے آوازیں دیتا ہوا بھاگ رہا تھا، لیکن وہ زامن ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ زامن بھائی؟ دروازے پہ دستک ہوئی تھی جس کو سن کر رامین دروازہ کھولنے آئی تھی، لیکن اپنے سامنے زامن کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت اسے تب ہوئی جب زامن کے بلو شرٹ پر خون لگا ہوا دیکھا۔ علی بھی زامن کے ساتھ کھڑا تھا۔ رامین بیٹا، حورین کو بلاؤ، زامن نے بھائی کھڑے ہوئے کہا، لیکن رامین کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ پلیز بیٹا، زامن نے پھر التجائی انداز میں کہا۔ رامین کو وہ کافی تکلیف میں لگ رہا تھا۔ زامن کو ایسے دیکھ کر رامین کو برا لگا تھا، اس لیے کچھ کہے بغیر وہ مڑی اور حورین کو بلانے چلی گئی۔ اگلے چند لمحوں میں حورین رامین کے ساتھ چلتے ہوئے باہر آئے۔ وہ گھٹنوں سے نیچے آتے بلیک شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی۔ بلیک شال سے اس نے خود کو کور کیا ہوا تھا۔ آنکھیں اس کی بوجھل تھی، یقیناً وہ بھی سو کر اٹھی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ زامن اور علی دروازے کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ حورین نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر جذبات سے آرے لہجے میں کہا، حورین پلیز، آج تو میری بات سن لو، پلیز یار۔ زامن کے زخم سے خون رس رہا تھا جو کہ اس کے بلو شرٹس پر صاف نظر آ رہا تھا۔ یقیناً اسے بے حد تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن وہ کمال ضبط سے بولا، زامن شاہ، ایک بات کیوں سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ میں آپ سے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ اور کیوں آئے ہیں یہاں پر؟
وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولے۔ حرین کی آواز سن کر سب باہر آ چکے تھے۔ حرین اور ضامن آمنے سامنے تھے، جبکہ علی ضامن سے 2 قدم پیچھے کھڑا۔ اسی طرح رامین بھی حرین سے چند قدم پیچھے کھڑی تھی۔ کچھ فاصلے پر آصف صاحب اور سمرین بیگم تھے اور ساتھ ہی ندا بھی کھڑی تھی۔ حرین، مجھے پتہ ہے میں قابل نہیں ہوں معافی کے، لیکن پلیز پلیز حرین مجھے معاف کر دو۔ واٹ اے جوک! معافی؟ حرین ہنستے ہوئے بولی۔ الفاظ جیسے ہی ضامن کی زبان سے ادا ہوئے حرین ہنسنے لگی تھی۔ ضامن کی بات کو اس نے تمسخر میں اڑایا۔ میں نے بہت ظلم کیے ہیں تم پہ، لیکن حرین بہت سزا بھی کاٹی ہے میں نے، پلیز حرین پلیز مجھے معاف کر دو۔ ضامن کے زخم سے مسلسل خون رس رہا تھا، شدت درد کے اثرات اس کے چہرے پر واضح تھے، لیکن آج وہ ٹھان چکا تھا کہ وہ سب بول دے گا۔ کسی بھی طرح اسے حرین کو منانا تھا، کیونکہ وہ انہیں لے کر جلد سے جلد پاکستان جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اور بھی کچھ کہنا ہے آپ کو؟ اگر نہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے چہرے پر بیزاریت لائے ہوئے بولی۔ حرین پلیز یار، میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں ہے، بس تم مجھے بار بار معافی جیسا لفظ اپنی زبان سے مت نکالنا ضامن شاہ۔ مجھے ہنسی آتی ہے خود پہ کہ آج میں بھی ان عورتوں میں شامل ہو گئی جن کے شوہر ہر ظلم کرنے کے بعد معافی مانگ کر ہر الزام سے بری ہو جاتے ہیں اور سزا سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ضامن کی تکلیف محسوس کر رہی تھی، اس کی خون میں تر ہوتی شرٹ بھی دیکھ رہی تھی، لیکن اسے کمزور نہیں پڑنا تھا ابھی۔ وہاں موجود ہر شخص ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ حرین، تم جو سزا دوگی وہ مجھے منظور ہے، لیکن عرش اور خود سے دور نہ کرو مجھے پلیز۔ پہلے ہی ایک لمبا عرصہ تم سے دور رہا ہوں، اپنے بیٹے کی پیدائش سے لا علم رہا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہوگی میری؟ مجھے میرے بیٹے سے دور مت کرو یار۔ ایک ہاتھ اس نے اپنے کندھے کے قریب زخم پر رکھا، جیسے اسے بات کرتے ہوئے زخم میں درد ہو رہی ہو۔ عرش آپ کا بیٹا ہے، اس بات کا یقین ہے آپ کو؟ ہاں بولے۔ ضامن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بولی تھی۔ وہاں کھڑے ہر شخص کا دل دکھ رہا تھا حرین کے الفاظ سے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو حرین؟ اب کہ ضامن کی آواز بھی اونچی تھی۔ ہمارے معاشرے کا مرد جب کسی بھی میدان میں عورت کا مقابلہ نہیں کر پاتا تو شاہ صاحب وہ اس کے کردار پر انگلی اٹھا کر اسے توڑ دیتا ہے، اور عورت صفائی دینے سے بہتر ہار مان لینا محسوس کرتی ہے، اور مرد یہ سب کرنے کے بعد بھی خود کو مرد کہتا ہے۔ شاہ صاحب، آپ وہی مرد ہیں نا جو مجھے بد کردار غیر مردوں کے ساتھ دوستی رکھنے والی لڑکی کہتے تھے؟ کتنے بوائے فرینڈ ہیں؟ یہی پوچھا تھا نا آپ نے مجھ سے ایک بار؟ تو اب بھی الزام لگائے نا کہ آپ کے بتائے بغیر گھر سے نکلی اور پھر 6 سال دور رہی۔ کیا پتہ ضامن شاہ یہ بچہ آپ کا نہ ہو، میرے کسی بوائے فرینڈ کا؟ حرین کی کینچی کی طرح چلتی زبان ضامن کے زوردار تماچے سے رکی تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اپنے بائیں گال پر ہاتھ رکھ کے ضامن کو دیکھنے لگی۔ من آنسو اس کی آنکھوں میں بھر گئے تھے۔ وہاں کھڑا ہر شخص حیرت زدہ تھا، جبکہ سب کی آنکھوں میں حرین اور ضامن کی طرح آنسو تھے۔ حرین کے منہ سے نکلے گئے الفاظ نے ضامن کو شرم سے پانی پانی کر دیا تھا۔ بے اختیار اس کا حرین پر ہاتھ اٹھا تھا۔ میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا تم پہ حرین، ضامن نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، جبکہ حرین نے 2 قدم پیچھے ہوئے۔ اس میں آپ کا قصور نہیں ضامن شاہ، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، مرد عورت پر ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی ثابت کرتا ہے۔ روز ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، اگر میرے ساتھ ظلم ہو گیا تو کون سا نئی بات ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا شاہ صاحب؟ آنکھوں میں ڈھیر شکوے لیے وہ جس دکھ سے بولی تھی، سب تڑپ گئے تھے۔ ضامن شاہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ مضبوط مرد ضامن علی شاہ آج اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ حرین، میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری پاکیزگی اور کردار پر ایک لفظ نہیں سن سکتا، تمہارے خود کے منہ سے بھی نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں میری حرین پاک دامن ہے۔ پلیز یار کوئی بھی سزا دے دو، لیکن ایسے نہ بولو، مار دو لیکن خود سے دور مت کرو۔ پلیز یار، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ سے تم سے محبت کرتا تھا۔ ضامن نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بے شک مکافات عمل اٹل ہے۔ جس طرح کبھی حرین اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتی تھی، سسکتی تھی، روتی تھی، معافی کی بھیک مانگتی تھی، لیکن ضامن شاہ کو ترس نہیں آتا تھا۔ واو، ویری ویل شاہ صاحب، آج میری زندگی کسی ٹی وی سیریل کی سٹوری کی طرح لگ رہی ہے، جہاں ہیرو بیوی پر ہر ظلم کرتا ہے، پھر اچانک اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، بیوی تو بے قصور ہے، اور ساتھ میں سب سے مزے کی بات، اس ہیرو کے دل میں ہیروئن کے لیے سوئی ہوئی محبت جاگ جاتی ہے اور آپ پہنچتا ہے اپنی معافی کے ساتھ ساتھ اپنی سو کال محبت کا اظہار کرنے۔ تو میں آپ سے شاہ صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جب ظلم کرتے تھے مجھ پہ، بیلٹ سے جانوروں کی طرح مارتے تھے مجھے، لائٹر سے جلاتے تھے مجھے، ہر رات میری تذلیل کرتے تھے،
اس وقت آپ کی سو کالڈ محبت کہاں تھی؟ محبت تو بہت دور کی بات، اس وقت تو شاید آپ میں انسانیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ ضامن شاہ، میں کسی ڈرامے سیریل کی مصنون سی ہیروئن نہیں ہوں، جو ہر زیادتی کے بعد شوہر کو سر آنکھوں پر بٹھائے۔ میرا اتنا بڑا ظرف نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ پھر سے سب کچھ بھلا کر نئی زندگی شروع کر دوں۔ حورین آج اپنی عادت کے خلاف بہت بول رہی تھی، لیکن اس کے منہ سے نکلے گئے الفاظ وہاں کھڑے ہر شخص کو دکھی کر رہے تھے، اور ضامن کو شرمندہ۔ ایک موقع دے دو میری جان، پلیز، صرف ایک موقع۔ حورین میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز معاف کر دو، سب بھول جاؤ۔ آج وہ مغرور انا پرست شخص اپنا غرور اور انا بلائے طاق رکھ کر ایک عورت کے سامنے جھک گیا تھا۔ حورین کی دل چیر دینے والی ہر بات کو سن کر بھی ضامن بہت ٹوٹے ہوئے انداز میں بولا، کس بات میں معاف کروں ضامن؟ کیا بات بھول جاؤں؟ میرے جسم پر آپ کا دیا ہوا ہر زخم وقت کے ساتھ بھر گیا، لیکن میری روح ابھی تک زخمی ہے ضامن شاہ۔ میری ماں میرے غم میں مر گئی، میں اور میری بہن در بدر ہو گئے تمہارے خوف کی وجہ سے ضامن شاہ۔ 16 سال کی عمر میں نے ایک بچے کو جنم دیا، اتنی بڑی ذمہ داری خود سے پوچھو ضامن، کیا اس وقت میرے ساتھ زیادتی نہیں تھی؟ کیا وہ عمر تھی میری اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالنے کی؟ جانتے ہو جب پریگنینسی میں فرسٹ ٹائم ڈاکٹر نے تمہارے بارے میں پوچھا تو کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس۔ اس وقت ڈاکٹر نے جن نظروں سے مجھے دیکھا تھا، حورین تو اسی وقت مر گئی تھی ضامن۔ اور جانتے ہو ایسی بدنصیب ماں تھی میں، اپنے بچے کے وجود کو قبول نہیں کر پا رہی تھی میں، تمہاری ہر نشانی کو ختم کر دینا چاہتی تھی، چاہے وہ میرے وجود میں پلنے والی اولاد ہی کیوں نہ تھی۔ اس بات پر ضامن تڑپ اٹھا تھا اور شدت درد کی وجہ سے اس نے آنکھیں میچ لیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ حورین جب اپنا درد بتا رہی تھی، وہ آج ایک بار پھر ٹوٹ چکی تھی۔ عورت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، سالہ سال کی محنت سے اپنی ذات کو بنتی ہے، محبت سے ایک ایک ٹانکا بھر کر رنگ برنگے دھاگے لگا کر اپنے اخلاق اور کردار کی تشکیل کرتی ہے، اور جب مکمل ہو جاتی ہے تو ایک غلطی کر جاتی ہے، گرہ لگانا بھول جاتی ہے یا شاید جان بوجھ کر دھاگے کا سرا کھلا چھوڑ دیتی ہے، اور پھر ایک دن وہ دوسرا سرا کسی من چاہے کو تھما دیتی ہے۔ اب وہ چاہے تو اسے خود کے ساتھ باندھ دے اور فنا ہونے سے بچا دے، اور چاہے تو اس کے وجود کو تار تار کر دے۔ اور ضامن آپ نے ختم کر دیا حورین کو۔ آج وہ محبت کا اظہار بھی کر رہی تھی تو کس انداز میں کر رہی تھی، خود بھی رو رہی تھی اور سب کو رلا بھی رہی تھی۔ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ ضامن بھی حورین کے مقابل گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، وہ بھی رو رہا۔ اتنی بدگمان مت ہو حورین مردوں سے، لیکن اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، تم نے مرد کا روح بھی برا دیکھا ہے، لیکن یقین کرو صرف ایک بار، حکم کرو میری جان، ضامن شاہ تمہارے آگے خود اپنا سر کاٹ کر رکھ دے گا۔ ضامن نے اس کے پاس فرش پر بیٹھتے ہوئے جذبات سے چور لہجے میں کہا، حورین مرد قربانی بھی دیتا ہے، میں وہی مرد ہوں جس نے اپنی بہن کی محبت اور تڑپ میں ظلم کیے تم پہ۔ میری بہن کون ہے؟ عورت ہے وہ بھی، پھر کیسے تم مرد کو الزام دے رہی ہو؟ اور ہر مرد غلط نہیں ہوتا حورین، نہ ہر مرد عورت کو برباد کرتا ہے۔ تمہارا شکوہ بنتا ہے حورین کیونکہ تم نے مجھ جیسے پتھر دل مرد سے محبت کی، اور تمہارا شوہر ایک مرد نہیں وحشی نکلا۔ تمہاری کم عمری کی وجہ سے بھی ترس نہیں آیا مجھے تم پہ، کیونکہ اس وقت میں انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا مجھے، تمہاری معصومیت بھی نہیں۔ ہاں میں جانتا تھا حورین تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں نے تمہاری آنکھوں میں بے پناہ محبت دیکھی تھی اپنے لیے، میرے اتنے ظلم کے بعد بھی تم نے مجھ سے نفرت نہیں کی بلکہ محبت کرتی رہی۔ حورین تمہیں پتہ ہے جب مجھے پتہ چلا میں باپ بننے والا ہوں کتنی خوشی ہوئی تھی مجھے، جانتی ہوئی میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، بہت خوش تھا میں، لیکن مجھ سے میری خوشی چھن گئی، میری اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گئی، اس طرح بہت پہلے ہی مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی تھی، لیکن انسان ہونا سمجھا ہی نہیں میں۔ وہ مسلسل اپنے چہرے پہ گرتے آبشار صاف کر رہا تھا۔ حورین اب بس ضامن شاہ کو سن رہی تھی۔ پتہ ہے حورین مجھے ہمیشہ سے اپنی ہر غلطی اور گناہ کا احساس تھا، لیکن خدا نے مہر ثبت کر دی تھی مجھ گناہ گار پر، جانتے بوجھتے بھی سزا تمہیں دی، لیکن حورین میں اس وقت اذیت سے گزر رہا تھا جب بھی آپے کو دیکھتا تھا، پھر اسی اذیت سے گزرتا تھا، وہ اذیت جس نے مجھے جانور سے بھی بدتر بنا دیا۔ جانتی ہو جب اس دن میں نے فون پہ تمہیں بات کرتے تمہیں مارا تھا، فون پر بات کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، تم اپنی ماں سے بات کر رہی تھی، لیکن اس وقت میں پہلے ہی غصے میں تھا، اذیت میں تھا، کیونکہ اس دن ہاسپٹل میں جہاں میری بہن زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی انہوں نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ حورین میری بہن نے کیسے قدم اٹھا سکتی ہے، یہ سوچ آتے ہی میرے دماغ کی نسیں پھٹتی ہیں۔ میری بہن نے ہر ظلم برداشت کیا حورین، ہر ظلم، زیادتی ہوئی ان کے ساتھ، پھر اسی بغیرت کے ساتھ نکاح ہو گیا،
اور پھر ہر دن رات انہوں نے صبر سے وقت گزارا۔ جانتی ہوں میں 15 سال کا تھا، اس وقت سے اپنی بے قصور بہن کو ہر ظلم اور زیادتی سہتے دیکھ رہا ہوں۔ میرا بس چلتا تو اس گھٹیا آدمی کو اسی وقت جان سے مار دیتا، اس کے باپ کی طرح تڑپا تڑپا کر۔ آپی نے اپنی قسم دے کر روک رکھا تھا۔ اس دن اس گھٹیا آدمی نے آپی سے ان کے جینے کی وجہ ان کا بیٹا چھین لیا۔ حورین وہ مر رہی تھیں، میں نہیں دیکھ سکا انہیں اس اذیت میں۔ میرے سامنے اس وقت تم آ گئی اور میں غصے میں پاگل ہو گیا۔ حورین میں کئی سال سے اس اذیت سے گزر رہا تھا جس نے مجھے وحشی بنا دیا۔ میری بہن کی زندگی خراب کرنے میں تمہارا باپ برابر کا قصوروار ہے۔ مجھے نہ اعجاز سے امید تھی نہ عاصم سے، لیکن سلمان، کاش وہ اس وقت اپنے خون کا حق ادا کر دیتے۔ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے میری بہن کی زندگی برباد ہو گئی۔ میرا باپ مر گیا، میری ماں زندہ لاش بن گئی، میں وحشی بن گیا، پتھر دل بن گیا۔ 12 سال حورین میں نے اپنی بہن کو سسکتے دیکھا، اپنی ماں کو روتے دیکھا۔ 12 سال سے میں اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا تھا، لیکن میں ہار گیا تھا حورین۔ ضامن شاہ تو حورین کے آگے ہار گیا تھا اسی وقت، لیکن اپنی ہار تسلیم نہیں کرتا تھا۔ ضامن کی ساری شرٹ خون میں تر ہو چکی تھی، لیکن اس وقت اسے صرف ایک درد محسوس ہو رہا تھا کہ اسے غصے اور انتقام کی وجہ سے آج وہ دونوں کس موڑ پر آ گئے تھے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں باتیں کر رہا تھا جبکہ آنکھیں اس کی شدید سرخ تھیں۔ حورین ہنوز ضامن کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، لیکن ضامن کے دکھ کو سن کے۔ ضامن نے اپنے ہاتھ حورین کے آگے جوڑ دیے اور پھر سے بولنے لگا، پلیز حورین، مجھے دور نہیں کرنا، خود سے بھی اور میرے بیٹے سے بھی۔ ہاں، کوئی بھی سزا دے دو مجھے، رکو ایک منٹ۔ یہ کہہ کر ضامن اٹھا تھا۔ سب ضامن کو بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب حورین کھڑی ہو چکی تھی۔ ضامن علی کی جانب گیا اور خود ہی علی کی جیکٹ سے گن نکال کر ایک بار پھر حورین کے سامنے آئے۔ یہ لو حورین، تم پہ جان بھی قربان۔ ضامن نے گن حورین کے ہاتھوں میں پکڑائی اور سر کو جھکا کر بولا،